अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN पॉडकास्ट। जिस शख्सियत को आज मदऊ किया RNN स्टूडियो में, RNN पॉडकास्ट में, उनसे बातें तो कुछ मैं दिल की करना चाहता था और बहुत से और मौज़ूआत पर, मगर बदकिस्मती से हम साया मुल्क एक मरतबा फिर एडवेंचर करने के मूड में है, तो ज़्यादा बात आज उसी टॉपिक पे हमें करना पड़ेगी। सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार, मेरे आइडियल मौज़म फ़खर साहब मौजूद हैं RN पॉडकास्ट में। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा सर, वो आपको पता है कि मैंने आपसे क्या-क्या बातें करनी थी। लेकिन सिंतास मुआहिदा जो है, ये ज़रा पाकिस्तानी कौम को और मेरे जैसे जो है वो स्टूडेंट्स को ये बताइए कि ये मुअत्तल हो चुका है, इसके हमें वाक़ई कोई इतने नुकसानात होंगे और बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम, या ये क्या है सिंतास? मेरा ख्याल है कि इस हवाले से ना मिसपरसेप्शंस कुछ ज़्यादा हो गई हैं। जी। ख़ास तौर पर जैसे ही ये इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, फौरी तौर पर एक हाइप क्रिएट हो गई। मेरा ये ख्याल है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन भी है, और ये बात अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको ये बात सामने भी आ जाएगी कि पुलवामा अटैक जो पिछली मरतबा हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले, पुलवामा अटैक के बाद भी जो इंडियन फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी, उसमें भी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का जिक्र था। अब ये कोई टूटी तो है नहीं किचन में लगी हुई कि आप जनाब बंद कर देंगे, पानी आना बंद हो जाएगा। ये दरिया हैं, दरियाओं के पानी को रोकना, दरियाओं के पानी का रुख मोड़ना, ये दैट इज़ नॉट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सेकंड्स। ऐसे नहीं होगा चुटकी बजाएंगे जनाब पानी रुक जाएगा। इसके लिए इंडिया को बिलियंस ऑफ रुपीस को खर्च करना होगा, दरियाओं का रुख मोड़ना होगा, डैम्स बनाने होंगे। अब ये तो नहीं है कि बाल्टी के अंदर पानी भर लेना उसने। भाई वो दरियाओं का पानी है, वहाँ से निकलते हैं, मंबा है, वहाँ से आगाज़ होता है। वहाँ से अगर उसका रुख मोड़ना है तो उनको पहाड़ों को काटना है, डैम बनाने हैं, नहरें निकालनी हैं, और उसके लिए भी कम अज़ कम उनको कोई 10-12 साल चाहिए अगर पाकिस्तान का पानी उन्होंने रोकना है। और जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी है, ये दो मुल्कों के दरमियान, मेरे और आपके दरमियान मुआहदा नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी है और इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी ज़ामन है। वर्ल्ड बैंक इसके अंदर ज़ामन है। वर्ल्ड बैंक का मतलब ये है कि वो तमाम मुल्क जो वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं वो उस ट्रीटी के ज़ामिन हैं। लिहाजा अगर आप गौर करें तो ये महज कह देना कि जनाब हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं तो ये सस्पेंड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, जामन को भी पूरा एक मैंडेट जामन के पास है या होता है? आप यहाँ लोकल पंचायत जब होती है तो उस वक्त पंचायत की जाती है जब चौधरी के पास पूरा मैंडेट हो, जो फैसला करेगा दोवां नू मंजूर होएगा। और अगर एक फ्रीक जो है वो चवल मार के उठ पे कि मुझे ये फैसला ही नहीं मंजूर, तो फिर इस मुआहदे का मुस्तकबिल क्या होगा? सर ये मुआहदा जिस तरह आपने कहा ना कि वो जामिन के पास, चौधरी के पास तमाम इख्तियार हैं। जामिन है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के साथ ये जो एग्रीमेंट हुआ इंडस वाटर ट्रीटी, ये महज कोई 2-4 दिन के अंदर मामला नहीं तय पा गए थे। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद से ही ये पानी के इशू पर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक तनाव की कैफियत डेवलप हो गई थी। 9 साल तक मुज़ाकरात इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होते रहे वर्ल्ड बैंक की सालसी के अंदर। और जैद 9 साल के मुज़ाकरात के बाद ये जो ट्रीटी है ये साइन हुई थी कराची में, और वर्ल्ड बैंक ने उसको बतौर ज़ामन उसके ऊपर साइन किए थे, और इस ट्रीटी पर अमल दरामद कराने का वर्ल्ड बैंक पाबंद है। ये किन दो शख्सियात के दरमियान मुआहदा हुआ था, जरा आप वो भी बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, और अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जवाहरलाल नेहरू की रूह तो तड़प रही होगी इस वक्त, ये मोदी जो कर रहे हैं इस मुआहदे के साथ। सर वो तो बहुत सारे लोगों की रूह अगर तड़प। रूह है उनकी कहीं तो। देखें, बात यह है कि बदकिस्मती से इंडिया के अंदर बीजेपी के आने के बाद ये जो आरएसएस एजेंडा है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। बदकिस्मती ये है कि आरएसएस किसी भी तरीके से एक लॉजिक की बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। भाई अब रिसेंटली आपका फिल्म बड़ा अच्छा आपका ये एक्सपीरियंस है, छावा फिल्म आई, उसके बाद क्या हुआ, औरंगज़ेब आलमगीर के मकबरे को जलाने की कोशिश की गई। इसका मतलब ये है कि ये माहौल को एंटी मुस्लिम, ये एंटी पाकिस्तानी वो नहीं है, ये एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं जिनको उभारा जाता है और बार बार उभारा जा रहा है, ताकि वो कहते हैं ना गल ठंडी नहीं पैनी चाहिए।
وہ بات کو ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہے. اچھا ایک اور معاہدہ ہوا تھا سر فلڈ انفارمیشن کے حوالے سے جو بینظیر بھٹو شہید اور وہ بھی جو ہے اس معاہدے کا پارٹ تھا یا وہ الگ معاہدہ تھا؟ دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو کمپلیمنٹ کرتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے پانی جب انڈیا چھوڑتا تھا جی تو بتایا نہیں جاتا تھا، نہ اس بات کی انفارمیشن ہوتی تھی کہ کس دریا میں کتنا پانی ہے، بارشیں کتنی ہوئیں اور دریا کے اندر اس وقت فلو کتنا ہے، اپ سٹریم پہ کتنا پانی ہے، ڈاؤن سٹریم پہ کتنا پانی آ رہا ہے. اس کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا راجیو گاندھی صاحب اور بینظیر بھٹو شہید کے درمیان، اور اس میں پھر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں ملک جو ہے وہ یہ انفارمیشن شیئر کریں گے، ڈیم بنا رہے ہوں گے، نہریں نکالنی ہے، پانی اپ سٹریم پہ کتنا ہے، ڈاؤن سٹریم پہ کتنا ہے. یہ جو بیراجز بنے تھے ان بیراجز میں پانی کے آنے کو ٹیلی میٹرک سسٹم کے تحت نوٹ کر کے یہ انفارمیشن کو شیئر کیا جاتا ہے. یہ 2 سال سے یہ والی انفارمیشن بھی نہیں آ رہی. مولانا صاحب پہلگام جس کی وجہ سے انڈین میڈیا بیلگام ہو چکا ہے، یہ کوئی ساس بھی کبھی بہو تھی ٹائپ کو ڈرامہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اگر وہاں پہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ انسان ہیں، وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی ہے، وہ انسان تو ہے. قابل مذمت ہے. ادروائز جو اس حادثے کے بعد اب تک انڈین میڈیا کر رہا ہے اور جو بیہیویئر بھارتی گورنمنٹ کا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ یہ جو ماحول ہے نا، یہ اس سے پہلے پہلگام واقعے سے پہلے ہی اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو ابھارا جا رہا تھا. یہ چھاوا فلم کی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی، کیونکہ اگر یہ ایسے اینٹی مسلم سینٹیمنٹس نہ ابھارے جاتے، اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور فوٹیجز کو سرچ کریں، آپ کو انڈیا کے اندر خاص طور پر یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا نا، وقف ایکٹ، اس کے بعد تو مساجد کے اوپر انہوں نے کپڑے ڈلوا دیے ہیں، گنبد نظر نہیں آنے چاہیے، مینار نظر نہیں آنی چاہیے. تو یہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹس تھے. پہلگام کے واقعے کو لے کر انفیکٹ اس سارے کے سارے اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو ابھار کے لے کے گئے. یہ اس واقعے کے بعد اب تک صرف کشمیر کے اندر 1500 مسلمانوں کو اب تک کی اطلاعات کے مطابق صرف کشمیر میں ان کو حراست میں لیا جا چکا ہے. پورے انڈیا کے اندر جہاں جہاں پر کشمیری بچے بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے گئے تھے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ میں نہیں بتا رہی، یہ انڈین میڈیا خود یہ چیزیں رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ جو کچھ ہے درست ہے غلط ہے، قطع نظر اس بات کے جو کچھ انڈین گورنمنٹ آر ایس ایس آئیڈیالوجی کو آگے لے کے جانے کے لیے کر رہی ہے وہ کنڈیمیبل ہے. بی جے پی حکومت جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے کہ اس طرح کے ایڈونچرز وہ کرے اور اپنی، ظاہر ہے کہ آج وہ دور تو نہیں ہے، میں ابھی پوڈ کاسٹ میں بات کر رہا تھا کہ آئٹم بام جو ہے وہ پاکستان نے کوئی شب برات پہ چلانے کے لیے تو نہیں بنا رکھا. تو اس صورتحال میں کتنا بڑا رسک ہے اس کے لیے اس طرح کا ایڈونچر؟ اور آج ان کے ریٹائرڈ ایک سپریم کورٹ کے جج جو ہیں کاٹجو، وہ بڑی تنقید کر رہے تھے نریندر مودی پہ، ان کی حکومت پہ، کہ آپ اپنی اکانومی جو ہے اس کو برباد کرنے کے در پہ ہیں. تو آپ بی جے پی کی حکومت کو اس حوالے سے کتنا مضبوط دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور اتحادیوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں ملک جو ہے نا وہ اکثریت اقلیت کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کیا کرتے، وہ اپنے ریشنلز اور اپنے مفادات کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. اس وقت انڈیا کا مقصد پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں ہے. اس وقت انڈیا کا مقصد ہے کہ وہ مغربی دریا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کو دیے جا چکے ہیں، جہلم، چناب اور سندھ، وہ وہاں پر اپنا حصہ لینا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ان 3 دریاؤں میں بھی اس کو کچھ پرسنٹ پانی دیا جائے، اور اس چکر کے اندر وہ یہ اس ہائپ کو کریٹ کر رہا ہے تاکہ انڈس واٹر ٹریٹی کے نام کے اوپر یہ جو نیگوسیشنز ہیں ٹو امینڈ انڈس واٹر ٹریٹی یہ شروع ہو جائیں، جو کہ نہیں شروع ہو پا رہے. اچھا سر، یہ تو ہمارے ساتھ ایک دریائی رشتہ ہے نا انڈیا کا کچھ اور ممالک کے ساتھ بھی دریائی رشتہ ہے. تو کیا جو ہے وہاں سے کوئی ایکشن آ سکتا ہے؟ آئے گا. وہ اسی سے جڑی ہوئی سوال لے لیں کہ امریکہ کا رد عمل آ چکا ہے اور صدر ٹرمپ نے کہا جی کہ وہ یہ مذمت کی ہے واقعے کی، اور اس نے کہا جی میں انڈیا کے ساتھ ہوں. اور اب جو ہے نا وہ اب دریائی رشتہ جو ہے ان کا
دیگر ممالک کے ساتھ اس پہ بھی بات کریں. دیکھیں یہ جو دریا جو کشمیر سے نکل رہے ہیں، اس کے علاوہ جو انڈیا کے لیے سب سے بڑا دریا ہے وہ دریا برہم پترا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تبت سے نکلتا ہے. رائٹ. اگر پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کر یہ جو دریا ہیں اس کے اوپر انڈیا اپنا حق جما سکتا ہے تو پھر دریائے برہم پتر کے اوپر چائنا بھی اپنا حق جما سکتا ہے. بھئی سیم جو فلسفہ ہے، اگر ادھر اپلائی ہوگا وہ پرنسپل تو وہی پرنسپل دوسری جگہ پر بھی اپلائی ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا کہ چائنا کے پاس اگر یہ موقع آئے گا دریا برہم پتر کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کا تو چائنا اس کو چھوڑے گا، مجھے نہیں لگتا. اور یہ نہیں کہ وہ پاکستان کی محبت میں نہیں چھوڑے گا، اس کے اپنے بہت سارے جو منصوبے ہیں وہ اس ایریا میں موجود ہیں، اس کے بے شمار انٹرسٹ ہیں جو تبت کے ایریا میں موجود ہیں، اور وہاں پر تبت کے ایشو کو لے کر ان کا انڈیا کے ساتھ مخاصمت چل رہی ہے. جہاں تک امریکہ کی بات ہے، امریکہ کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ جناب ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ بات اس طرح ہے. ٹیمی بروس جو کہ اسپوکس پرسن ہے فارن آفس کی، اس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے اس میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے پہلگام اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک ایشو کو پاکستان، اصل میں جو بنیادی ایشو ہے نا، جو آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا وہ درمیان میں رہ گیا کہ یہ فوری طور پر پاکستان کے سر کیسے منڈ دیا. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے میں وہ انفارمیشن دیکھ رہا تھا FIR جو درج کی گئی ہے اس واقعے کی، وہ سنا ہے کہ وہ 10 منٹ کے بعد FIR درج ہو گئی، یعنی ایک واقعہ ہوا ہے ہاں، اور 10 منٹ کے بعد FIR 30 منٹ کا ایپیسوڈ ہے. اچھا. ٹوٹل فائرنگ کا واقعہ اس جگہ پر وہ 30 منٹ کا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے تھانہ 6 کلومیٹر دور ہے. کمال ہے. ٹھیک ہے جی، 6 کلومیٹر دور 10 منٹ کے اندر پولیس آئی بھی، اس نے جائے وقوع کا جائزہ بھی لیا، اس نے وہاں پر جو فورنزک ایویڈنسز تھے ان کو کلیکٹ بھی کیا، اور 10 منٹ کے بعد جا کر اس نے FIR بھی درج کر کی. جناح دی پولیس تھی. بھئی پولیس انڈیا پاکستان کی ایک جیسی ہے. کمال ہے. یہ تو اسی طرح ہے، وہ کولکتہ کا اور اس کا رائل چیلنج کا میچ ہو رہا ہے، ہاں اور دونوں کے اس نے لکھ کے رکھا ہوا ہے ہاں کہ یہ جیت گیا یہ جیت ایک گیا. سیکنڈ میں. تو بعض کو غلطی سے بٹن یہ والا دب گیا تو انہیں کہا بنگلور جیت گیا، انہوں نے کہا نہیں تو کلکتہ جیت گیا. تو اسی طرح ہی ان کے ٹویٹس آئے، ایسی ٹویٹس آئے، اسی طرح ہی ان کی بریکنگز آئیں، ایسی ہے. اور اتنے کم دورانیے میں وہ فیصلہ بھی ہو گیا اور الزام بھی دھر لیا گیا اور فیصلہ بھی ہو گیا. فیصلہ بھی ہو گیا. پاکستان کو سزا بھی دے دی گئی کہ جناب انڈس واٹر کے تحت ہم نے آپ کو پانی نہیں دینا. یہ کہاں لکھا گیا اسکرپٹ؟ یہ اسکرپٹ میرا خیال ہے دلی میں تو نہیں لکھا گیا، یہ ہو سکتا ہے تل ابیب میں لکھا گیا ہو، کیونکہ اس طرح بات کے کچھ اشارے بھی مل رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسی ایکٹیویٹی انٹیلیجنس سورسز نے ریکارڈ کی ہے کہ وہاں پر جس وقت یہ واقعہ سے پہلے کچھ ایسے لوگ فارنرز موجود تھے جن کے پاس کچھ حساس اسلحہ، کچھ حساس آلات IEDs موجود ہیں. کل ہمارے جو وزراء نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے اشارہ دیا کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں. اگر کچھ ایسی چیز ہے تو کیا مودی کشمیر کو غزہ بنانا چاہتا؟ بالکل ایسا کرنا. انہوں نے دیکھیں پہلے بھی تو انہوں نے ڈیموگرافی چینج کیا کہ نہیں، 370 اسکریپ کیا ہے، 35 ختم کیا ہے، ہاں، اور وہاں پہ ڈومیسائل چینج کر دی ہے، ڈومیسائل چینج کر دی ہے. وہاں پہ جو دیگر علاقوں سے لوگوں کو لا کر وہاں پر بسایا گیا ہے، وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی جو وہ جو قومیت تھی اس کو ختم کیا گیا ہے. تو وہ سب کچھ اسی ایجنڈے کے تحت تو کر رہا ہے. پہلے پلوامہ کے چکر کے اندر انہوں نے 370 اسکریپ کی اور ہم یہاں پہ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے احتجاج ریکارڈ کراتے رہے. وہ اپنے حصے کا کشمیر کھا گیا. اب اس چکر کے اندر اس نے یہ جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے باضابطہ طور پر ضم کر لینا اپنا ختم کام. بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کا رجحان کیا دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں انڈیا اکانومی کے حساب سے تو پاکستان سے بہت تگڑا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پاکستان کے ساتھ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے، حالیہ ماضی میں جس طریقے سے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا گیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کو سفارتی تنہائی میں دھکیلا گیا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو خط لکھ کے ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز ہے نا، نقصان پہنچایا گیا ہے،
ایسی صورتحال میں دنیا کا آپ کے ساتھ انٹرسٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز ہم مانیں درست ہے غلط ہے، لیکن یہ چیز تو لگ گئی نا، لیبل تو لگ گیا ہمارے اوپر، لیبل تو لگ گیا نا کہ یہ ٹیررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیبل تو لگ گیا. دنیا کے جو بھی واقعات ہے، امریکہ تک اگر یہ بات کہہ رہا ہے، اور وہاں سے جو بھی بندہ یہ جو وار آن ٹیرر چلی تھی، جو بھی بندے تھے وہ پکڑے گئے نا. تو اس نے انفیکٹ اس ساری ایکٹیویٹی نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا یہ جو سفارتی لیول کے اوپر. دوسرا، انڈیا نے اپنے آپ کو اکنامکلی گرو کیا ہے، وہ اس وقت G10 کے اندر موجود ہیں، اور جو معیشت ہے نا دنیا کے اندر، سب سے زیادہ جو مضبوط تعلق ہے نا وہ آپ کا بائیلیٹرل ریلیشن ہے تھرو ٹریڈ. 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کی منڈی ہے انڈیا، وہاں پر ہر ایک بندہ انویسٹ کر کے وہاں سے اپنے حصے کا پروفٹ ٹیکنگ کرنے کے لیے تیار ہے. جس وجہ سے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب انڈیا کوئی ایڈونچر کرے گا، لیکن اپنی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے شائننگ انڈیا کا جو سلوگن ہے، وہ 2 بم اگر گر جائیں گے تو شائننگ تو ختم ہوگی نا ساری، شائن خراب ہو جائے گی. تو کون کرے گا سر؟ نہیں کر سکتا. یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں یہ محض پولیٹیکل ایجنڈے اور اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریوائیول کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا سر، ایک لڑائی ہماری انڈیا کے ساتھ پانی پہ، اور دوسری سندھ اور وفاق کے درمیان تھی جو تقریباً ختم ہوتی دکھائی دے رہی، وہ بھی پانی پہ، اور وہ جو ہے ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اب تک انہیں کہا اندر والا پانی پہلے بند کرو. اب یہ ہے کہ ایک 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا گیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں باضابطہ طریقے سے اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے کہ فی الحال یہ منصوبہ جو ہے، فی الحال نہیں، وہ جو کونسل فار کامن انٹرسٹ ہے وہ ایک دفعہ منصوبہ ختم کر دے تو ختم کر دیا. چلیں، ختم ہو گیا، پھر وہ ختم ہے. سندھی بھائیوں کو مبارک ہو. ہاں جی. بہت بہت. لیکن سوال ہے یہاں پہ میرا پھر سر کہ دیکھیں جس طریقے سے اس وقت چیزیں چل رہی ہیں نا، وہاں پر پانی کا ایشو جتنا سنگین سندھ کے لیے ہے، اتنا سنگین پنجاب کے لیے ہے، اتنا سنگین کے پی کے لیے ہے، اتنا سنگین بلوچستان کے لیے ہے. پانی نے جہاں مرضی سے ہو اس نے جانا ٹیل پہ ہے. ظاہر ہے اگر نہر پنجاب کے اندر بنے گی یا ڈیم پنجاب کے اندر بنے گا تو ڈاؤن سٹریم پہ آنا تو پانی ٹیل پہ ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر موقع کے اوپر ہمیں پنجاب کو مورد الزام ٹھہرا کر پنجاب کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، پانی اگر سندھ کی ضرورت ہے تو وہ پانی پنجاب کی بھی ضرورت ہے. پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل نہیں کرنا چاہیے اس طرح. ہم نے کالا باغ ڈیم ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کے نتیجے میں آج ہماری جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ ہمارے لیے کم از کم ایک حد میں ہوتی. ہمیں 10 پیسے پر یونٹ بجلی مل رہی ہوتی. 4,800 میگا واٹ کا وہ پروجیکٹ تھا، اسکریپ کر دیا اس وجہ سے کہ وہ پولیٹیکل ایشو ہو گیا. جس ایشو کو ٹیکنیکل لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، وہ ایشو اگر پولیٹیکل لیڈرز طے کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا رزلٹ نکلے گا. مراد علی شاہ کو کتنا پتا ہے پانی کی ٹیلی میٹرک سسٹم کس طرح کام کرتا؟ وہ اس کو زیادہ پتا ہے یا اریگیشن ایکسپرٹس کو زیادہ پتا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ کونسل فار کامن انٹرسٹ کو 2 مئی کو اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کہ جناب ہم اس پروجیکٹ کو شیلف کر دیں، بہتر یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس، بے شک انڈیپینڈنٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹس، ان کو بلوائیں اور ان سے یہ ساری اسٹڈی کروائیں. اچھا، یہ سوال میرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو فوری ری ایکشن آیا اس میں ایک یونٹی اسی ایشو پہ ہمیں دکھائی دی. ادروائز جو ہے ملک بھر میں سولیڈیرٹی کے لیے جو ہے وہ ہر سطح پہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا اس سینتاس معاہدے کی معطلی پر، اور اداروں کے ساتھ، فوج پاکستان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی بھی کیا. آپ کو لگتا ہے قوم یکجا ہو گئی ہے؟ اور سیاسی جو پارٹیز ہیں ملک کی، ان کا رویہ جو ہے اب تک آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بڑا ہی میرا خیال ہے کہ کلیئر کٹ ایشو ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی خاص طور پر انڈیا کے ساتھ ایشو آئے گا، یہاں پر قوم اکٹھی نظر آئے گی آپ کو. قطع نظر کون کہاں پر کیا کر رہا ہے. میں نے دیکھا یہاں پر بھی اس ایشو کو بھی لے کر کچھ ایسے ناہنجار تھے جنہوں نے بڑی بکواس کی. بیگرز آف لنڈن اس میں سر فہرست تھے، انہوں نے بڑی بکواس کی، اور اس کے ٹویٹس کو لے کر
انڈین میڈیا نے پاکستان اور پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر الزام دھرے. وہ چند ٹویٹس جو کیے بیگر آف لنڈن نے, اس چکر کے اندر آرمی چیف کے اوپر پروگرام ہوا, آپ کو پتہ ہے انڈیا میں. اس کے ساتھ جو مختلف لوگ جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستانی فوج ایک طرف کھڑی ہے اور پاکستان ایک طرف کھڑا ہے. اگر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو ولسن کا آج بھی ایک ٹویٹ آیا ہے, جو ولسن نے کیا کہا, جو ولسن نے یہ کہا کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک نہ ہوتا اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہوتی اور یا پاکستان کے اندر فری الیکشن ہوتے, بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اب یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ باتیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اپنے ایجنڈے پاکستان سے اوپر چلے گئے. یہاں پر بیرسٹر گوہر کیوں نہیں یہ بات کرتا؟ عمران خان کا آج ایک ٹویٹ آیا, لیکن اس کے اندر آپ کو یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر ایک دفعہ بھی اس کی طرف سے کوئی آپ کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, ایک مرتبہ بھی. ایک واقعے کی طرف آپ کی میں یاد دہانی کے لیے اگر آپ کے نوٹس میں چلیں, خان صاحب کے حوالے سے مجھے واقعات یاد آ جاتے ہیں. عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی جو ہے نا وہ تحریک کا آغاز ہو چکا تھا, اور اس وقت بھی ہماری ایک بارڈر پر انڈیا کی طرف سے دانستہ نادانستہ ایک میزائل فائر کیا گیا تھا. میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. میاں چنو میں آ کے گرا تھا, میاں چنو میں گرا تھا. تو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ اس پہ ہمیں فوری رسپونڈ کرنا ہے, تو آپ کا کیا ٹیک ہے؟ پہلے تو 2 دن ایسی صورتحال کے بعد 2 دن وقت کا وزیر اعظم چیف کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور جب 2 دن بعد رابطہ ہوتا ہے تو میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کے چیف آرمی اسٹاف نے کہا کہ جناب وزیر اعظم یہ قومی سلامتی کا معاملہ. انہوں نے کہا نہیں, قومی سلامتی کا معاملہ عدم اعتماد کی تحریک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کروا رہے ہیں اور یہ کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے آپ اور آپ کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ سر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, انڈیا نے میزائل میاں چنو میں جو ہے داغا ہے, اس کا ہم نے جواب دینا ہے, وہ بتائیں. انہوں نے کہا نہیں, اس کا جواب نہیں دینا, مجھے بتائیں عدم اعتماد کی تحریک آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی, تو درست کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ دوسرا واقعہ ہے کہ اب جو ہے 2 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے سر یوم تاسیس پر, آج یوم تاسیس پر ٹویٹ کر دیا, اس کے اندر 2 جملے لکھے جا سکتے تھے کہ بھارتی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہیں. میں وہ ان کے جو ہے وہ عمر ایوب ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں جو ہے نا ایک یونٹی کی ضرورت ہے اور قومی یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے. ہاں, میں نے کہا یار یہ ایشو کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قیدیوں کی رہائی سے جنگیں رکتی ہیں اور ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو تمام جیلوں میں جن جرائم میں جو قید ہیں دروازے کھولے, سب کو رہا کر دیں. ہاں جی, کہ جاؤ لڑو جا کے لڑو بارڈر پہ. تو یہ سر رویہ ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ ہم بدقسمتی سے جب سے ہی یہ پاکستان تحریک انصاف کو لایا گیا ہے, اس وقت سے بعد ہم نے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس کو اسی وجہ سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر آپ کو کوئی لاجک کی بات نظر نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ایم پی ایز, وہ تمام ایم این ایز, وہ تمام سینیٹرز جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, وہ سب نااہل ہیں. اگر اہل ہے تو ایک آدمی ہے جو جیل میں موجود ہے, اور جو جیل میں موجود ہے وہ گھڑی چوری اور 190 ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ ہڑپ کرنے کی وجہ سے نااہل ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سارے کا سارا نااہلوں کا ٹولہ ہے, اندر والا بھی نااہل, باہر والے بھی نااہل. کوئی بندہ اپنی طرف سے فیصلہ ہی نہیں لے سکتا. جب کوئی فیصلہ ہی نہیں لے سکتے تو بھائی آپ کو کیوں بلایا جائے؟ بھائی قومی سلامتی سے بڑا تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ قومی سلامتی کا اس سے پہلے والا جو اجلاس تھا وہ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ہم نے عمران خان سے ملنا ہے. بھائی قومی سلامتی پر بات کرنے کے لیے آپ کو اپنے پارٹی لیڈر سے, اور وہ ایسا لیڈر جو اس وقت پاکستان کے آئین کے مطابق پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتا, یہ کون سا طریقہ تھا؟ اس کا مطلب قومی سلامتی عزیز نہیں ہے, بانیدہ بابا اچا روے, بس یہ بات عزیز ہے. اسی چکر کے اندر اور کچھ بھی نہیں. سید معظم فخر ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے پاک بھارت
کشیدگی کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی اور بڑی ایک حوصلہ افزا بات جو ہے گزشتہ 2-3 روز میں یہ پہلی شخصیت ہے جن کے منہ سے میں نے سنا کہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا اور پاکستان کا پانی بند کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بھارتی میڈیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے دیجیے اجازت اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے. شکریہ. اللہ حافظ.